खुद को देखो और दूसरों को पहचानो के उन्वान से ये सिलसिला जारी है और हम आज बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही मुश्किल बुर्ज है। इसलिए हम पहले इसके चंद मंसूबात के बारे में बता देते हैं ताकि सामईन के जहनों में महफूज रहे। मंसूबात ये हैं। अकरब का हाकिम सैयारा मरीख और प्लूटो है। जिन्स इसका मुअन्नस माहियत साबित और उनसर आबी है। इसकी अलामत बिच्छू और सांप जैसी है। सिमत शुमाल और ये सर्दी के मौसम में रात के वक्त जाहिर होता है। ये बुर्ज इंसानों के जिस्मानी अज़ा में पेड़ू और एज़ाए तौलीद पर असरअंदाज होता है। इसकी मुद्दत मियाद 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक का है। विजुअल टेलीकास्ट के नाजरीन और इल्म नजूम से दिलचस्पी रखने वाले शायकीन, आपको खुश आमदीद है। हमारा सलाम कबूल कीजिए। हमारे मेंबरों की चाहत और दिलचस्पी देखकर हमारे हौसले की कदरदानी हुई है और आपके इश्तियाक को देखते हुए मेरी पहली तरजीह आपकी ख्वाहिशों की तकमील करना है। चैनल में आने वाले नए दोस्तों को दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ और उनसे अल्तमास करता हूँ कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम दिलचस्प और गैर यकीनी बातों की तरफ सैर कराएगा और आप महू हो जाएंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरों की ज़रूरत है ताकि नफ्सियात का इल्म फ़रोग़ पाए। इसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं है और मेंबरों की तादाद में खातिर खा इजाफा का बाज़ भी बन जाएगा। इल्म की मतलाशी मियारी और तफसीली बातों को ही पसंद करते हैं और उस तक रसाई हासिल कर ही लेते हैं। हम अपनी काविशों पर मुत्तफिक हैं और आप भी इस बात से इत्तफाक करते हैं, जो कि मुबारकबाद का मुस्ताक है। आज हम सितारों की दुनिया के 8वीं बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो के मुकाम पर पहुंचकर आसमान का नज़ारा और मुताला करके आपके लिए मालूमात का खजाना इकट्ठा कर चुके हैं, जो अभी पेश किए जाएंगे। गो के अभी 4 सीढ़ियां सर करना बाकी हैं, जो अल्लाह ताला के फजल करम से अंजाम पा जाएंगे। सब कुछ सुनने, देखने और पढ़ने के बाद आप अपनी राय, ख्यालात वगैरह को मेरे व्हाट्सएप पर बराह रास्त शेयर करें तो मेरे लिए एजाज रहेगा। वीडियो कमेंट की बातें अपनी जगह मुसल्लमा है। फेसबुक पर भी इसी नाम से आप शेयर कर सकते हैं। पिछली वीडियो से थंबनेल में PDF फाइल को डाउनलोड करने का मशवरा दिया जाता रहा है ताकि मुकम्मल मालूमात से आप महरूम न रहें, क्योंकि एक बुर्ज की तफसील भी मजमून के लिहाज से एक वीडियो में समोना मुमकिन नहीं और किस्तों में वो बात नहीं रहती जो मुकम्मल तसलसल के साथ हो। हम जामे मजमून को PDF फाइल बनाकर इंटरनेट पर फराहम करके डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में फराहम कर देते हैं ताकि आप फुर्सत के औकात में आराम से इसका मुताला कर सके। इस ज़मन में एक बात ये महसूस की गई कि तफसीली फाइल तो उर्दू में है, जबकि आवाज़ को तो सभी सुनते और समझते हैं, मगर बाज़ अफराद उर्दू तहरीर पढ़ नहीं सकते। तो मज़ीद किस ज़बान में ट्रांसलेट करके मसूदा फराहम किया जाए, मुझे आपके मशवरे और तजवीज़ की ज़रूरत है। जिस ज़बान के लिए ज़्यादा वोट मिलेंगे, हम आइंदा से उस ज़बान में भी तहरीरी फाइल बनाकर पेश करेंगे। बातें तो बहुत हो गईं, अब असल मौजू की तरफ आते हैं, जो कि हमारा आज का 8वां बुर्ज अकरब या स्कॉर्पियो है। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि अकरब अरबी ज़बान में बिच्छू को कहा जाता है और उर्दू में घड़ी की सुई को कहा जाता है, जबकि अंग्रेज़ी में स्कॉर्पियो का मतलब नफरत करने वाला, हक़ारत करने वाला कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि अकरब क्या चीज़ है और इसका ताल्लुक इंसानी ज़िंदगी के साथ क्या है। यकीनन ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंसानों की इस झुरमट में एक ऐसा ग्रोह भी ज़िंदगी बसर करता है जो पैदाइशी तौर पर जालिम है। क्या ये बात किसी के तस्वर में आ सकता है, जबकि हर इंसान एक दूसरे को दोस्त, हमदर्द, नेक और पारसा समझते हैं और एक दूसरे से मददगारी की उम्मीद रखते हैं। लेकिन आप भी हैरान हो जाते हैं जब देखते हैं कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान पर खामखा धौंस जमाने की कोशिश करता है, लड़ने के लिए हरदम छेड़छाड़ करता रहता है, समझाने की तमाम तदबीरें रायगा जाती हैं और महल्ले की इज्जत व आबरू को ऐसे लोगों से खतरा लाहक रहता है। जी हाँ, ऐसे लोग माशरे में आपके इर्द गिर्द भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को नफ्सियाती तौर पर इल्म नजूम के तहत बुर्ज अकरब में शुमार किया जाता है। तो हम आगे देखेंगे कि बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो दरअसल क्या शय है। बुर्ज अकरब एक मुश्किल और ऐसा स्टार है जिसे सबसे ज्यादा गलत और बुरा समझा जाता है, क्योंकि इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले अफराद का किसी के कंट्रोल में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और इस पर हावी होने वाला नाकाम ही रहता है। ये बुर्ज जिन्स, मुखालिफ, मौत और विजदान का हामिल है, इसलिए इसके अंदर बुराई, ताकत और साजिश का अंसर
موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عقرب کے بارے میں جانتے ہیں وہ اسے برا بھلا کہہ کر اطمینان کا سانس لیتے ہیں۔ فوج میں بھی اسکارپین ریجیمنٹ بنائے جاتے ہیں، جبکہ پرانے زمانے میں منگول حملہ آور بھی عقرب والے ہی ہوتے تھے۔ عقرب کو غلط سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس برج کے اندر پیدا ہونے والے افراد اپنی سرگرمیوں کو حد درجہ خفیہ رکھتے ہیں۔ ان کی پراسرار سرگرمیاں دوسروں کو شک و شبہ میں مبتلا کر دیتی۔ یہ لوگ اپنی نجی زندگی میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے اور اپنے آپ کو لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں سے دوستی کرنے میں بہت محتاط ہوتے ہیں۔ سماجی تقریبات میں ان کا جانا بہت کم ہوتا ہے اور اگر چلے بھی جائیں تو زیادہ تر دوسروں سے الگ تھلگ ہی رہتے ہیں۔ انہی عادتوں کی وجہ سے اوائل عمر سے ہی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں اور کبھی بھی جذباتی پیچیدگیوں کا شکار نہیں ہوتے۔ عقرب کا مختصر تعارف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں آپ تو عقرب نہیں، یا آپ کے ارد گرد کون عقرب ہے اسے پہچان سکیں۔ یہ بھی انسانوں میں سے ہی ہیں جو اپنے بارے میں جان لینے کے بعد ممکن ہے خود کو بدل سکے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہیں تب ایسا کرنا ان کے لیے خود بدلنا ممکن ہوگا۔ میرا مقصد لوگوں کو عقرب سے ڈرانا نہیں بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اختر شناسی میں ہم کس بات کو مد نظر رکھتے ہیں اور ہمیں کس بات کی حد تک اجازت ہے۔ یہاں پر ہم چند قرآنی آیات کے حوالے ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ قدرت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں جو ازل سے ابد تک 12 ہی رہیں گے۔ یہ کسی ماہر نجوم کا کارنامہ نہیں ہے۔ اسی طرح انسانوں میں 12 قبیلے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، کسی دنیاوی علم نے نہیں بنائے۔ ان قبیلوں کے درمیان بہت سی باتوں کا فرق قائم کیا گیا ہے، یہ بھی انسانوں نے نہیں بنائے ہیں۔ آسمان کو ستاروں سے سجایا گیا جو ایک پزل کی مانند ہے، جن کی چمک اور روشنی سے اندھیری رات میں چراغاں کا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ ان ستاروں کو ہم مختلف انداز میں لکیروں سے ملاتے ہیں تو بے شمار شکلیں بنتی جاتی ہیں۔ یہ سجاوٹ بھی قادر مطلق نے کیا ہے۔ اگر کوئی شکل دیدہ زیب نظر آ جائے تو اس کا ایک نام مقرر کر دیا جاتا ہے، اسے ہی نجم دانی میں برج کہا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں۔ برج کا مطلب کائنات کا قطر بھی مراد ہے اور چھوٹے چھوٹے مینار نما اشکال بھی۔ علم نجوم نے بھی صرف 12 برجوں کا ہی مطالعہ اور مشاہدہ کیا جو ایک ایک ماہ کے فرق سے نظر آتے، جن کا الگ الگ وقت اور موسم سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ نجم دانی رفتہ رفتہ ایک علم کی صورت اختیار کر گئی اور آج بھی ستاروں کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ علم نجوم دراصل ہیت دانی کے طفیل وجود میں آیا اور اس علم نے دنیا میں بہت سے علوم کو وجود بخشا۔ ان میں سے ایک نفسیات کا علم بھی ہے جو سائنس کے بہت سے شعبوں میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ہم بھی علم نفسیات کی ہی بات کرتے ہیں جو کائنات کی ہر شے کی پہچان بناتا ہے اور انسانوں، جانداروں اور بے جانوں کی تمام پہلوؤں کو تفصیل سے تعارف بیان کرتا ہے۔ علم نفسیات دراصل ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے کا مطالعہ کر کے اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کی جاتی ہے، اور یہ عمل بھی دراصل ہیت کی پیداوار ہے۔ ہیت ایک ایسا تصوراتی نظارہ ہے جس سے انسان آخری دم تک گزرتا رہتا ہے۔ علم ہیت ایک ایسے علم کا نام ہے جس سے اشکال افلاک و مسافت کرۂ ارض معلوم کی جاتی ہے۔ اس علم سے اجرام فلکی کا بیان، زمین کی گردش اور کشش شکل وغیرہ کو جاننے کا علم بھی ہیت سے متعلق جو قیامت تک جاری رہے گا۔ ہیت ہی کی وجہ سے انسان آسمان کی طرف سر اٹھا کر رب تعالیٰ سے باتیں یا دعائیں یا مناجات کرتا ہے۔ ہیت ہی کی وجہ سے انسان گوشہ تنہائی میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ ہیت ہی کی وجہ سے انسان اپنے دماغ میں سرد گرم جنگ سے لڑتا رہتا ہے اور اسی کی وجہ سے اپنے احساسات کو بھی دیکھتا ہے۔ ان تمام امور کو جب یکجا کر کے غور و خوض کیا گیا تو ایک بڑی طاقت کا وجود ملتا ہے جس کے دائرہ سے کوئی چیز الگ رہ نہیں سکتا۔ انسانوں نے علم نفسیات اور علم ہیت کو یکجا کر کے بہت سے منفی علوم بھی رائج کر لیے ہیں، جن میں اجسام پرستی، من چاہا خداؤں کی پرستش، پوجا پاٹ، تعویذ گنڈے، جادو ٹونا، جوا اور فال گیری یا پیشن گوئی وغیرہ ہے۔ ان کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو مالی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن بے شمار لوگ اس سے نقصان ہی کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر علم ہیت اور علم نفسیات کو الگ الگ رکھا جائے تو دونوں انسانوں کی فلاح کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ہم نفسیات کے دائرے میں ہوتے ہیں، اس لیے انسان کے بارے میں تجزیہ کر کے بتاتے ہیں تاکہ سننے اور پڑھنے والے لوگ جان سکیں کہ زمین پر چلتا پھرتا انسانی پتلا دراصل کیا ہے۔ اس بات کی اجازت ہے اور یہ شرک و بدعت نہیں۔ بدقسمتی سے علم نفسیات کے اس شعبے کو ذہنی مریضوں کے لیے مختص کر لیا گیا جو اس کی افادیت کے منافی ہے۔
ہم اس وقت برج اقرب سے متعلق کچھ خاکے پیش کر رہے ہیں جن سے نفسیات اور نجم کی مزید حقائق واضح ہوں گی۔ دیکھیے اسکرین پر ایک ڈائل ظاہر ہوا ہے جس میں 13واں برج اوپیکوسس کو برج قوس سیگیٹیریس کے خانہ میں دکھایا گیا ہے، جبکہ قوس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ سانپ کا ذکر اسکارپیو کے ساتھ ہے۔ ممکن ہے نقشہ نگار سے غلطی ہوئی ہو یا جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس بات کی حقیقت سامنے آئے گی۔ ایک دوسری ڈائل اسکرین پر ظاہر ہوا ہے۔ یہ ڈائل ثابت کرتا ہے کہ عقرب اور حمل سیارہ مریخ کے تابع ہیں، مگر برجوں کے چارٹ کے مطابق عقرب کے ساتھ مریخ اور پلوٹو ہے، جبکہ حمل کے ساتھ صرف مریخ ہے، جس سے عقرب اور حمل کے مزاجوں میں نمایاں فرق ملتا ہے۔ یہ تیسری ڈائل اسکرین پر حاضر ہوا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عقرب کے ہم خیال کتنے برج ہیں، کون دوست ہے اور کون غیر جانبدار ہے۔ اس ڈائل کے مطابق 4 برج شملہ، میزان، قوس اور جدی برج عقرب کے ہم خیال ہیں، اس لیے عقرب کے مہینے میں یہ چاروں بھی مزاج کے اعتبار سے تیز رہیں گے، جبکہ حوت اور سرطان برج عقرب کے دوست برج ہیں، اس لیے دونوں ضرورت پڑنے پر عقرب کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ حمل اور سور کا برج عقرب کے کسی معاملے سے تعلق نہیں، جبکہ ایک برج ایسا ہے جو عقرب سے دشمنی رکھتا ہے اور اس پر حاوی ہو کر عقرب کو کنٹرول کر سکتے۔ اس بات کے لیے ایک اور ڈائل پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس ڈائل میں عقرب کے بالکل سامنے مد مقابل میں سور ٹورس کو تیر کے نشان سے بتایا گیا ہے، اور چاند اس وقت عقرب کے خانے میں موجود ہے۔ یہ نظر مقابلہ کہلائے گا اور اسے ہی قمر در عقرب کہا جائے گا۔ یہ عقربی دن سب کے لیے نحس ہے جو 2.5 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات قمری کیلنڈر میں موجود ہے۔ یہ عقرب کا نحس دن ہے، ہر ماہ کی مختلف تاریخوں میں آتا ہے، جسے چارٹ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ ایک اور ڈائل پیش کیا جا رہا ہے جس میں 5 لیئر دکھائے گئے ہیں، اور آخری 2 لیئر میں ہر برج کا جسمانی اعضاء سے تعلق اور بیرونی اور اندرونی بیماریوں کا بتایا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں اشکال اور جائزے علم نجوم میں ہوتے ہیں، جن میں علم نفسیات کا بڑا رول ہوتا ہے۔ عقرب کے اس بیان سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ مکمل تفصیلی باتیں PDF فائل میں موجود ہیں جو آپ کی معلومات میں بہت اضافہ کریں گی۔ امید ہے آپ اس کی مکمل تفصیل جاننا چاہیں گے تو لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اس کے ذریعے PDF فائل ڈاؤن لوڈ کر کے فرصت کے اوقات میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بھیجیں تاکہ ہر شخص ہر برج کے لوگوں کے بارے میں جان لے اور موافق اور غیر موافق لوگوں کا اندازہ کر کے خود کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔